अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और तमाम इंसानों का ताल्लुक अल्लाह ताला से मरबूत हो जाता है, अल्लाह की ज़ात से। तो वालिदैन से उसने सलूक हो या रिश्तेदारों से या हमसायों से, असल में तौहीद और इबादत दो चीजें हैं, असल में एक है। जब हम कलेमा पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं, यानी हम उसको एक मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो ये इबादत के साथ मुताल्लिक हैं। तो इबादत और तौहीद के अकीदे को करीबी रिश्तेदारों फिर पूरी इंसानियत से ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए ये जो अकीदा तौहीद है ये दस्तूर की हैसियत रखता है। अल्लाह पर बिलीव करना, अल्लाह पर ट्रस्ट करना, अल्लाह ताला से उम्मीद बांधना, ये हमारा दस्तूर है। इसके साथ हम आगे चल सकते हैं, वरना अमल नहीं बदलेगा। ये बहुत सारे आप लोगों की तरफ से भी सवाल थे कि बहुत सारी बातों का पता होता है, अमल नहीं बदलता। तो अमल इस वजह से नहीं बदलता कि अकीदा नहीं दुरुस्त होता। तो हमने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को देखा। अब हम ये देखेंगे कि हम अपने हमसायों के साथ हुस्न सलूक किस तरह से कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल वेज क्या हैं। मैं एक हदीस को आपके सामने रखना चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर बिन शुएब अपने वालिद से, वो अपने दादा अब्दुल्ला इब्न अमर से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने पड़ोसी की तरफ से अपने अहल और माल पर खौफ महसूस करते हुए अपना दरवाजा बंद कर ले, यानी उसे डर लगता है कि मेरे पड़ोसी मुझे, मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, मेरे घर वालों की इज्जत पर हरफ आ सकता है या मेरे माल पर हरफ आ सकता है, कोई इस वजह से अपना दरवाजा बंद कर ले, तो वो पड़ोसी मोमिन नहीं है, वो हमसाया मोमिन नहीं। और जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी, उसका हमसाया महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं। क्या तुम्हें मालूम है, ये रसूलुल्लाह ने पूछा है, क्या तुम्हें मालूम है हमसाये के हुकूक क्या हैं? अब यहां से वो प्रैक्टिकल वेज हैं जो इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। जब वो तुमसे मदद चाहे तुम उसकी मदद करो। हमसाये के साथ उसने सलूक करना है ना। जब वो तुमसे मदद चाहे उसकी मदद करो, जब कर्ज तलब करे उसे कर्ज दो, जब मोहताज हो जाए हाजत रवाई करो, यानी उसकी जरूरत है, उसको एहतियाज है किसी चीज की, तो आप उसकी हाजत रवाई करो। जब बीमार हो जाए उसकी अयादत करो, जब उसे कोई खैर पहुंचे मुबारकबाद दो, जब उस पर कोई मुसीबत आए उसे तसल्ली दो। काउंसलिंग करना, ज़ाहिर पास आप वक्त नहीं देंगे, कैसे काउंसलिंग करेंगे? जब उसका इंतकाल हो जाए उसके जनाजे में शिरकत करो। उसके सामने इतनी ऊंची इमारत ना खड़ी करो कि उसकी हवा रुक जाए, इल्ला ये कि वो इजाजत दे दे, यानी अपनी दीवारें इतनी ऊंची नहीं कर सकते। अब तो ऐसी सोसाइटीज है ना जहां सोसाइटी वाले इजाजत देते हैं, हमसाये दे ना दे, तो दीवारें ऊंची करने की कितनी सोसाइटियों में इजाजत ही नहीं कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। घर में पकने वाले सालन की खुशबू से उसे अजियत ना दो, इल्ला ये कि थोड़ा सा सालन उसके यहां भी भिजवा दो। जब अपने घर के लिए फल खरीदो तो उसमें से कुछ हदिया कर दो। ये सारी बातें प्रैक्टिकल वेज है ना। अगर ऐसा करना मुश्किल हो तो फिर राजदारी से अपने घर लाओ और तुम्हारे बच्चे उसे लेकर बाहर ना निकलें, मुबादा उसके बच्चों के दिलों में हसरत पैदा हो। सुभान अल्लाह। तमाम प्रैक्टिकल वेज की बुनियाद ये हदीस है। इस हदीस को जरूर याद करें। तवील हदीस है लेकिन इसमें
ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بڑی اہم باتیں ہیں. آپ اسے دیکھنا چاہیں تو مکارم اخلاق کتاب کا نام ہے، خرائطی کی کتاب میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ عربی زبان میں ہے کتاب، جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں بھی اس وقت دیکھ سکتے، ریفرنس ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے دیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ ممکن ہے کہ لکھ نہ پائے ہوں، لیکن آپ لکھ سکیں گے انشاءاللہ جب آپ اسے دوبارہ سنیں گے. انشاءاللہ فیس بک سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کر لوں آپ سے. کیا آپ لوگوں کو کوئی حق یاد ہے؟ ایک ایک بتاتے جائیں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. نیبرز کے حقوق کیا؟ یس، اگر کوئی مدد مانگے اس کی مدد کر دو، یہی پہلی بات ہے. جی دوسری بات، بیمار ہو تو عیادت کر لیں. جی قرض مانگے تو قرض دے دو. جی اسے کو خیر پہنچے تو مبارکباد دیں، خوشی میں شریک ہوں. جی ہاں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں. ٹھیک ہے. جی یہ نہیں کہا کہ صرف تعزیت کر دیں، تعزیت تو کریں گے ہی، ہو سکتا ہے کھانا بنا کر بھی کھلا رہے ہوں، جنازے میں شرکت کریں. جی اس کو کوئی حاجت ہو، احتیاج ہو تو اس کی حاجت روائی کر دیں. اور آپ دیکھیں اس کا دائرہ کتنا پھیلا ہوا ہے. اچانک کسی کو ضرورت پیش آ گئی سوئی کی، اور ہمسائے میں سے کسی نے کہا سوئی ہے آپ کے پاس؟ یہ مطلب میں نے منیمم چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ نے سورہ الماؤن پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس کی بربادی کے بارے میں بتایا. اس میں بہت سارے رویے ہیں نا، لیکن اس میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ وہ چھوٹی حقیر چیزیں بھی دینا نہیں چاہتے. کسی کے گھر میں پیاز نہیں، ماچس نہیں، اچانک ختم ہو جاتی کوئی چیز، نمک نہیں ہے، تو کوئی کسی کی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر دو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ آپ کا ایمان عمل سے عبارت ہونا چاہیے. ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ عمل کرو، اور یہ ایمان عملی زندگی کے بے شمار شعبوں کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے حقوق، ہمسایوں کے برتاؤ میں بھی نظر آنا چاہیے، اس میں بھی اس کا اثر نظر آنا چاہیے. تو اگر ایک خاتون مسلمان ہے، ایک بچی مسلمان ہے، وہ چوری کرتی ہو، دھوکہ دیتی ہو، غیبت کرتی ہو، ہمسائے تو یہ کام کرتے رہتے ہیں. کسی کا جوتا اٹھا کے لے گیا کوئی، ہمسایوں کے لیے تو بہت ایزی ہوتا ہے، دوپٹہ اٹھا کے لے گئے. ملنے کے لیے آئے تھے، جاتے جاتے کسی ڈیکوریشن پیس کو اٹھا کر لے گئے. جس کو چوری کی عادت ہوتی ہے وہ تو چوری کرتا ہے. پیسے پڑے تھے کسی نے اٹھا لیے. اب دیکھیں کسی نے چوری کی، غیبت کی، کسی کو دھوکہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں نمازیں پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، میں صدقہ و خیرات بھی کرتی ہوں. تو اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقی مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اصل میں انسان کا عمل بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. جس انسان کے اندر، جس مسلمان کے اندر اخلاق حسنہ کی خوشبو ہی نہ ہو، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، تو قریبی لوگ سب سے زیادہ اس کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ خوشبو ماں باپ کو نہیں پہنچ رہی، خوشبو ہمسایوں کو بھی نہیں پہنچ رہی، تو اخلاق سیئہ کی بدبو تو پہنچتی ہے نا. غیبت کی بدبو، حسد کی بدبو، بدگمانی کی، اور اسی طرح سے دیگر کاموں کی. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ہمسائے کے دوسرے ہمسائے پر کیا حقوق ہے. اور ہمسایوں کا تعلق محض ارد گرد والے 2 ہمسایوں سے نہیں ہے، 40 گھر تک ہمسائیگی باقی رہتی ہے. تو 40 گھروں تک آپ کا
ایمان والوں کا ایسا تعلق ہو تو کتنا مضبوط نیٹ ورک بنتا ہے، کس طرح سے لوگ امن میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے شر سے بچاتے ہیں۔ اگر یہ معیار ہو ہمسائیگی کا تو زمین پر کیسا امن قائم ہو جائے گا، لوگ کتنے سکون میں آ جائیں گے۔ اگر اس کے برعکس ایک پڑوسی دوسرے کی زندگی میں زہر گھول رہا ہو، جب کوئی گھر سے باہر ہو تو کسی کو اپنے برے ہمسائے سے ہی خطرہ لاحق ہو کہ وہ میرے گھر والوں پر بری نظر ڈالے گا، میری بیٹی، میری بیوی، میری بہو ہمسائے کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اندیشہ خیانت کا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا وہ حق بھی نہیں رہ جاتا جو حق ایمان والے کا ہوتا ہے۔ اس کو نہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی پرواہ ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو ایسے میں ہمسایوں کی زندگیاں قلق اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتی ہیں، شدید پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ برے ہمسائے کی وجہ سے کس طرح سے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں ضرور ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کے حق میں برا ثابت نہیں ہونا، انشاءاللہ اپنے پڑوسیوں کے، اپنے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ہمسائے کی جانب سے اپنے اہل و عیال اور مال پر اندیشہ محسوس کرتے ہوئے اپنا دروازہ بند کر لے، وہ پڑوسی مومن نہیں ہے، اور جس کی شرارتوں سے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے سے ہمارے ہمسائے کی حق تلفی نہ ہو جائے، ہم سے اسے کوئی شر نہ پہنچے۔ یہ آپ کا خلق ہے، یہی آپ کا زیور ہے، یہی آپ کی شخصیت میں چار چاند لگائے گا۔ اسی کی وجہ سے آپ محبت بھرے تعلقات بنا سکیں گے، اور اسی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے ہمسایوں سے لازوال خوشی ملے گی، اسی کی وجہ سے آپ اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں وصیت کی ہے، وہ ہے کہ اپنے ہمسائے کی مدد کریں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، ہم لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے میل جول رکھنا بھی چاہتے ہیں، پھر کون ایک دوسرے کے تعاون سے بے نیاز ہو سکتا؟ ہمیں تعاون کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان سے تعاون کرنا بھی پڑتا ہے، لینا بھی پڑتا ہے، اور اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ یہی انسانی فطرت ہے، یہ انسانی مزاج ہے۔ جب کوئی تعاون چاہے تو دل کی خوشی کے ساتھ تعاون کریں، آپ کا دل کھلا ہوا ہو، آپ وارملی ویلکم کریں کہ اچھا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور کچھ چاہیے ہو، اور کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو، اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، احسان جتانے کے لیے نہیں، تعلقات بنانے کے لیے بھی نہیں، تعلق تو خود ہی اللہ تعالیٰ بنوا دیں گے، اللہ کی خوشی کے لیے۔ جتنی آپ کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی آپ کا عمل ویلیوبل ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کسی کی ضرورت میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ہمارے پاس کتنا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا کچھ ہے۔ ہماری ضروریات اتنی زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرما دے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو ہمسایوں کے بارے میں ہمسائے بہت کچھ جانتے ہیں. پردہ پوشی کرنی ضروری ہے. ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں ناخوشگوار ناگوار واقعہ پیش آیا. اب آپ دیکھیں ہمسایوں کو تو پتا چلتا ہے شوہر بیوی کی لڑائی ہو گئی. اب ایک ہمسائے کو پتا چلا وہ اٹھا, خاتون اٹھی ہے, سارے محلے میں بتائی ہے کہ فلاں گھر میں لڑائی ہو گئی. اب جب اس طرح کی بات پتا چلتی ہے فون پہ یا میسج کر دے. اب تو ہمسایوں کے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں, تو گروپ پہ فوری طور پر ایک بری بات شیئر کی ہے, تو بری بات شیئر کرنے کی وجہ سے پکڑ بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آفت سے بچائے کہ ہم ہمسایوں کی ستر پوشی نہ کریں, ہمیں ستر پوشی کرنے والا بنائے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں تو آپ اپنے جیسوں کی مدد کریں. آسان طریقہ ہے, آپ کا دل ہمیشہ اپنے ہمسایوں سے تعاون کے لیے تیار رہے. آپ سوچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اچھا کھانا اچھا بنا ہے, میں فلاں کے گھر بھیج دوں. جب آپ کا دل تیار ہوگا تو آپ سارے کام کریں گے بھلے سے اس کو ضرورت نہ بھی ہو. پھر آپ آگے بڑھ کے اور زیادہ احسان کا معاملہ کریں گے. جو چیزیں اس راستے کی رکاوٹ ہیں وہ جاہلانہ تعصب ہے, جھوٹی شان ہے, وقت کی تنگی ہے, ذاتی مصروفیات ہیں. اب کوئی اگر اپنے آپ کو ہمیشہ میسج دے میں بہت مصروف ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, تو اس نے کہاں سوچنا ہے کہ میں نے کسی کی مدد کرنی ہے, میں نے کسی کے کام آنا ہے. یہ شیطانی وسوسے ہیں. حقیقت بھی ہے, کون ہے جو مصروف نہیں ہوتا؟ ہر مرد نے کمانا ہے, ہر عورت نے اپنے گھریلو فرائض بھی انجام دینے, ہو سکتا ہے باقی کام بھی کرنے ہوں. تو زندگی میں وقت تو سب کا ایسا ہی ہے, اسی وقت میں سے وقت نکالنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیشہ یہ سوچنے کی توفیق دے کہ اگر ہم نے اپنے ہمسایوں کی مدد نہ کی تو ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمسائے کی مدد کرنے کا حکم تو رسول اللہ نے دیا ہے. تو اگر استطاعت رکھنے کے باوجود ان کے حق میں کوتاہی کی تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے, اور نافرمانی کرنے والا عذاب سے نہیں بچ سکتا. استغفر اللہ. اس لیے ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایون اپنے مفاد کی قربانی دینی پڑے تب بھی دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی ہے سب مومنوں کو, تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرو. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا. تو پتہ بھی چل گیا نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے, کوئی بدی کے کام میں تعاون مانگے پھر کیا کرنا ہے؟ انکار, کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے, اس کام کو نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. دوسرا نیک عمل ہے قرض دینا, کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہو تو قرض دینا چاہیے. کسی پر فقر و فاقہ آ سکتا ہے, مالی تنگی آ سکتی ہے, حالات تو بدل سکتے ہیں, اور وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اگر ہمسایوں پر کوئی مصیبت آ جائے مانگنے سے پہلے اسے دینا چاہیے, خود آگے بڑھ کے ان کے گھر تک جانا چاہیے. اگر قرض کی وہ درخواست کرے تو مالی قرض دینا چاہیے.
اور نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ دوسری مصلحتوں کی میل کچیل کو دل میں جگہ نہیں دینی، کیونکہ مصلحتیں تو بہت شیطان دل میں ڈالتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی مصیبت میں کام آنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جن لوگوں کے کندھے غربت اور افلاس سے جھک گئے ہیں، غربت جن کی مستقل مہمان بن گئی ہے، ہم ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں، انہیں کرب سے بچائیں۔ اور قرض حسنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے۔ قرض حسنہ اگرچہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے، یعنی دین کے کاموں میں معاونت۔ جب کوئی ہمسایہ تکلیف میں ہے یا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا، اس حساب کتاب کے لیے آج تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیں، وسوسے ہتھ کڑیاں بن جاتے ہیں، ہاتھ کھلتے نہیں ہیں، پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ وسوسوں کو آڑے نہیں آنے دینا۔ وسوسے صرف آپ کی سوچ کو نہیں باندھتے، آپ کے ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ قرض دیتے ہوئے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے قرض دو، اسے لکھ لیا کرو، لکھنا ضرور چاہیے۔ پھر اس معاملے میں مرضی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا اعتماد ہے، کیونکہ اسی اعتماد کی بنیاد پر پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ۔ ترمذی کی 1079 نمبر روایت ہے، مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے جب تک اس کی طرف سے ادائیگی نہ کر دی جائے۔ مومن کی روح قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے۔ قرض لینے والے کو بھی چاہیے، اس کی جان اٹکی رہنی چاہیے کہ مجھے ہر صورت قرض واپس کرنا۔ اسی طرح تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تیسرا پریکٹیکل وے ہے ضرورت پوری کرنا۔ آپ کا نیبر ضرورت مند ہے، اس کی مالی وسعت کم ہے، یا مالی وسعت کبھی زیادہ تھی لیکن تنگی آ گئی، اس کے بچے کی فیس ہے، فیس نہیں دے گا، اس کا بچہ گھر بیٹھ جائے گا۔ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، بیماری میں اچانک پیسہ زیادہ لگ گیا، اب 2 وقت کی روٹی کے بھی محتاج ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے بتایا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمسایوں کے توسط سے بھی بعض اوقات آزماتے ہیں۔ ہمسائے غریب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، کون اس موقع پر اپنے مال پر اتراتا نہیں ہے، کون دوسرے کی مدد کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یا کفر کی روش پر چلتا ہے۔ تو یہ کفران نعمت ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کی مدد نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو اپنا ایمانی بھائی تصور کریں، اخوت کا رشتہ ہے نا، ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں ان کا حصہ رکھا ہے۔ جیسے سورہ الذاریات کی آیت ہے، رب العزت کا فرمان ہے، 19 نمبر آیت ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں محروم اور سوال کرنے والے کا حق ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، اب اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنائیں کہ مال میرا ہے لیکن میرے مال پر حق اس کا ہے جو سوال کرنے والا، اللہ پاک نے اس کا حق رکھا ہے، تو اسے اس کے حق سے محروم نہیں کرنا، سائل کو بھی، سوال کرنے والے کو بھی، محروم کو بھی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر بہت زیادہ کسی کو ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی شکل میں کس طرح سے اسے پورا کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو اور چپکے سے اسے بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے. جس وقت کسی مالدار ہمسائے کو جو اب غریب ہو گیا پتہ چلے کہ میں اتنا محتاج ہو گیا، کل میں زکوٰۃ دیتا تھا آج لوگ مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ آگے بڑھ کر جب مدد کرتے ہیں چپکے سے کہ چلیں کسی بھی طرح سے اپنے استعمال میں لے آئیں، تو دوسرے کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ میرا ہمسایہ میرا خیال رکھتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کا جو حکم دیا گیا ہے اسے متعین بھی نہیں کیا. اس حکم کے مطابق جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس خرچ کرنے کو بہت کچھ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ والی بات یاد کرنی ہے، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ اوپر، آسمانوں کے اوپر ہے نا، 7 آسمانوں کے اوپر. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کہاں لے جائے گا، پہلے آسمان پر بھی نہیں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. جانتے ہیں ان 7 میں سے ایک شخص وہ ہے جو رازداری سے اس طرح صدقہ کرتا تھا کہ جب دائیں ہاتھ سے دیتا تھا تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا، کسی کو نہیں بتاتا تھا، چھپ کے صدقہ کرتا تھا، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا تھا. چھپی ہوئی نیکیاں کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ چھپی ہوئی نیکی کی وجہ سے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گا. تو یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، سپریم، سب سے بڑا مقام ہے. لیکن اتنے اعلیٰ مقام تک سپر برین پہنچ سکتا ہے. تو سپر برین نے کیا سوچنا ہے، کس سوچ کے تحت وہ آرڈنری سطح سے اٹھے گا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے اور جب میں مصیبت میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ میری مدد کو آئیں گے، میں کسی کی ضرورت پوری کروں گی اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کریں گے. آج میں کسی کی تکلیف دور کروں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے تکلیفوں سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے جن میں باہمی محبت بھی ہے، ایک دوسرے کے درد کا احساس بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی محبت آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا. تو یہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات ہیں. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی اگرچہ دونوں خون کا رشتہ نہیں رکھتے لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، پہچان ہے. آپ کسی پر ظلم کرتے؟ کبھی کسی کو نہیں لگتا کہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے. یہ اس کو پتا ہوتا ہے جس پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. جن سے آپ کا تعلق ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا ہے. مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اپنے بھائی کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ جائے. اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا اور آپ کے بھائی کو، آپ کی کسی بہن کو، آپ کی کسی کلاس فیلو کو، آپ کے کسی فرینڈ کو بھی ضرورت ہے اور آپ اسے دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز دے ہی دینی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے دور کرے گا. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا
اس کی بری بات کسی دوسرے کو نہیں بتائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی بری بات کسی اور پر کھلنے نہیں دے گا. کئی باتیں ہوتی ہیں نا جو انسان نہیں چاہتا کسی کو پتا چلے. تو اسی طرح سے تعلقات آگے بڑھتے ہیں ضرورت پوری کر کے، کسی کی ستر پوشی سے، کسی کی تکلیف کو دور کر کے. اور اس کے لیے سپر برین کے لیے 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی ہیں. اگر میں ضرورت پوری کروں گی تو اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کریں گے. اگر میں تکلیف دور کروں گی اللہ تعالیٰ میری تکلیف دور کریں گے. اگر میں کسی کی بری بات ظاہر نہیں کروں گی اللہ تعالیٰ میری بری بات بھی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیں گے. اب دیکھیں ہر کسی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو اس کی ہمیشہ مدد کرتی ہوں، وہ میری مدد ہی نہیں کرتے. اس نے نہیں کرنی بھائی، آپ اپنے آپ کو میسج دیں، ری پروگرام کریں اپنے مائنڈ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کریں گے. یہ ری پروگرامنگ ہے. اس ری پروگرامنگ کے ساتھ آپ اچھے مومن بن سکتے ہیں الحمدللہ. کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں؟ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کریں؟ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میری بری باتیں کسی کو پتہ نہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں. تو اگر مسلمانوں کے بہن بھائی مصیبت میں مبتلا ہیں، ضرورت مند ہے، اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو ان کے لیے دوسروں کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے. تو دوسرے کیسے ایکٹیو ہوتے ہیں؟ دوسرے بھی تو ضرورت مند ہے، دوسرے بھی تو تکلیف میں. جب وہ یہ دیکھیں میری تکلیف تب دور ہوگی جب میں نے کسی کی تکلیف دور کرنی. میں آپ کو ایک سٹوری بھی سنانا چاہتی ہوں. پنڈی میں ایک خاتون تھی جن کو کینسر ہو گیا. آپ کو پتا ہے کینسر کتنی بری بیماری ہے؟ کیا ہوتا ہے جس کو کینسر ہو جائے؟ ہاں جی کیا ہوتا ہے؟ وہ فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا اگر اس کا علاج ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کی بیماری آلموسٹ ناقابل علاج ہی ہو جاتی ہے کسی سٹیج پہ جا کے. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. دیکھیں اپنی آبزرویشن ہے نا، جب کینسر ہو جاتا ہے پھر کس قدر کوئی تکلیف میں آ جاتا ہے، تکلیف میں آتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی کینسر زدہ کی کیسے ہیلپ کریں گے جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ مجھے کینسر ہو سکتا ہے. تو آپ کسی کینسر زدہ کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کینسر سے بچا لیتے ہیں. پنڈی کی ایک خاتون کو کینسر ہو گیا، 3rd سٹیج کا کینسر تھا. ڈاکٹرز نے کہا امکانات بہت کم ہے. یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، تقریباً کوئی 15 سال پہلے کی. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا میں نے لوگوں کی تکلیف دور کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں میرے پاس اب قوت کم ہے، میں بہت سارے کام نہیں کر سکتی، میرے گھر والوں نے گھریلو کاموں سے بھی مجھے آزاد کر دیا. تو انہوں نے کہا میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کروں گی. تو انہوں نے ایک ہاسپٹل میں جا کے کہا آپ کو کسی کام کی ضرورت ہے، کسی طرح کی مدد کی، میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکوں. تو ان سے لوگوں نے کہا آپ پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کر دیں، آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں گے، آپ ان کے لیے جو ہم انتظامات کرتے ہیں ایسے ہی آ کے لوگوں کی ہیلپ کر دیں گے، تو یہ ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں. انہوں نے شروع میں 2 گھنٹے نکالے. کچھ عرصے کے بعد جب ان کا ٹیسٹ ہوا تو ان کا کینسر کافی بہتر تھا. انہوں نے کہا اب میں 4 گھنٹے نکالوں گی. پھر جب 4 گھنٹے انہوں نے لوگوں کی تکلیفیں دور کی تو ان کا کینسر، یہ ریئل واقعہ، ان کا کینسر اور ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا میں 6 گھنٹے نکالوں گی. جب 6 گھنٹے نکالے پھر کچھ عرصے کے بعد جب ٹیسٹ ہوا ان کا کینسر مزید ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا میں 8 گھنٹے نکالوں گی. تو آج تک الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. اب کینسر ان کے لیے شاید ہو بھی کسی حد تک، لیکن کینسر ان کے لیے اب نقصان دہ نہیں رہ گیا.
وہ صحت مند ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ کو نہیں بھولتی کہ مجھے صحت ملی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر کے، بہن بھائیوں کی. بیٹا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں ہمسائے، نیبرز، دوست، اپنے قریبی لوگ، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے قریبی ہمسائے، ان کا زیادہ بڑا حق ہے. ان کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. پھر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہوتی ہے، وہ اپنے نیبرز میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی مدد کرتا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس وقت ہے، میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد پاؤں، اللہ تعالیٰ میری ضروریات کو پورا کریں، مجھے صحت دیں، عافیت دیں، مجھے سکون دیں، تو آپ دوسروں کو سکون دینے میں، دوسروں کو ہیلپ کرنے میں لگ جائیں. میں اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح سے دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ اپنا وقت نکالنا چاہیں، آپ کہاں کہاں ہیلپ دے سکتے ہیں. کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو دوسروں کو ہیلپ کرنا چاہتا ہو؟ آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں نا. دیکھیں، اگر سوسائٹی میں کچھ بڑے ہیں، کچھ لوگ چھوٹے ہیں، اگر بڑے جو ہیں وہ بچوں کے لیے آگے بڑھ کے پروگرام مینج کر لیں، اور بچے اور یوتھ خود بھی پلان کر سکتی ہے. اگر آپ آگے بڑھ کے کچھ کام کرنے لگ جائیں تو آپ کو پن پوائنٹ کام کرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، مجھے ایک خاتون نے بتایا، لاہور میں میرے پہلے بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا میں تھی، کافی عرصے سے مجھے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے وہاں رہنا پڑا، تو ہر سال میں آتی تھی تو مجھے بہت پرابلم ہوتی تھی. مجھے واک کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا پارک میں، اور میں جب پارک جاتی ہوں اتنی گندگی ہوتی تھی، مجھے بہت دل خراب ہوتا تھا. سب نے مجھے مشورہ دیا صاف والے پارک میں چلے جاؤ. تو میں نے سوچا میرے گھر کے قریب والا پارک ہے، میرے نیبرہڈ میں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اب نیبرہڈ میں پارک بھی ہو سکتا ہے، نیبرہڈ میں سڑک بھی ہے، نیبرہڈ میں اور کوئی ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے، نیبرہڈ میں کوئی اسکول بھی ہو سکتا ہے، کوئی تعلیمی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، نیبرہڈ میں کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے، مسجد ہو سکتی ہے. تو نیبرز کے حقوق اپنے ادا کرنے، مدد کرنی ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں اس خاتون نے کیا کیا. کہتی اتنا شاپر، اتنے ٹینس، اتنی گندگی پارک میں تھی، میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ گندگی کیسے دور ہوگی. میں جب اگلے دن واک کرنے کے لیے گئی تو میں ایک بڑا شاپنگ بیگ ساتھ لے گئی. میں نے کہا جب تک میں واک کروں گی میں ساتھ شاپنگ بیگز جو میرے راستے میں آئیں گے میں چنتی جاؤں گی. کہتی میں چن کے میں نے ایک دن اٹھا کے بڑا شاپنگ بیگ بھر گیا، میں اسے باہر رکھ گئی، پھر دوسرا شاپنگ بیگ بھرا. تو اس طرح سے میں نے چننے شروع کیے. ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن مالی آ گیا. جب میں چننے لگی تو کہنے لگا آپ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا کون سا کم گندگی ہے، آپ اپنا الگ لے لو، یہ لو شاپنگ بیگ، آپ بھی چنو میں بھی چنتی ہوں. تو انہوں نے اور شاپنگ بیگز چنے، اور زیادہ گندگی جو پڑی ہوئی تھی چنے مل کے. کہتی 1 مہینہ لگا، 1 مہینے کے بعد وہ پارک بالکل نیٹ ہو گیا. جب وہ نیٹ ہوا تو لوگوں کو بھی مشکل ہوئی کہ کس طرح گندگی پھیلائیں، اور مالی کو بھی اس پارک سے پیار ہو گیا، مالی نے بھی خیال کیا. تو میں نے مالی سے کہا میں بھی صفائی کا خیال رکھوں گی، لیکن آپ بھی گوڈی کرو، آپ بھی اس پارک کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرو. کتنے پارکس ہیں آپ کے گھر کے ارد گرد، آپ کے نیبرہڈ میں، جہاں آپ کوئی پودا لگا سکتے ہیں، درخت لگا سکتے ہیں. آپ کی روڈ سائڈ پہ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ درخت لگا سکتے ہیں. گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ بھی آپ اپنے گھر کے باہر لگانا چاہیں، کسی نیبر کے گھر کے باہر لگانا چاہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ کس طرح سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کا گھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کے باہر ٹھنڈے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں. اسکول کے بچے جو ہیں سڑک کراس کرنے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو کتنے ہی لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں بچوں کی بھی
سڑک کراس کرنے میں. آپ اگر مدد کرنا چاہیں تو مدد کے راستے بہت ہیں اور سوسائٹی کو نیڈ بھی بہت ہے، لیکن اس معاشرے کو اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی سمجھیے. آپ اگر اپنے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتے رہیں گے تو آپ صرف ایک گھر کے لیے بھی پوری کوشش نہیں کر سکیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو آپ خود آگے بڑھ کے کریں گے، سارے نیبرز بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے، پھر آپ سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں گے. آپ کو پتا ہے ایسے بھی ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے فنڈ قائم کر لیتے ہیں. جس ہمسائے کو ضرورت ہوتی ہے پھر اس کی ضرورت کے لیے اس موقع پر وہ فنڈ جاری کر دیا جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو فنڈ قائم نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے کو ریئلائز کراتے ہیں کہ یہاں کسی کی ہیلپ کرنی چاہیے، تو آگے بڑھ کے نیبرز مدد کر دیتے ہیں اور لوگ فقیر ہونے سے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں، جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیسے مدد کریں؟ جی میم آپ نے پرسوں کہا تھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کمپلیٹ کریں گی. ہاں، کتنا زیادہ ضروری ہے. تو ہم ساری باتیں ختم کر کے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گڈ. تو آپ ریڈی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم چھوڑ آئے تھے وادی طور میں، طور کی وادی میں چھوڑ کے آئے نا. تو طور کی وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے، درخت میں سے آگ نکل رہی ہے. قریب جاتے ہیں، آواز آتی ہے، دکھائی نہیں دیتا کوئی. انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. ان کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ جس نے مجھے پیدا کیا یہ اس کی آواز ہے، جو مجھے سب کچھ دیتا ہے، میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے روشنی دیتا ہے، میری زبان اس کی وجہ سے بولتی ہے، میرے کان اس کی وجہ سے سنتے ہیں، میرا دل اس کی وجہ سے دھڑکتا ہے، مجھے وہ قوت دیتا ہے تو میرا برین سوچتا ہے، اور میرے سارے اعضاء اس کی وجہ سے کام کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے دل کی حالت آپ امیجن کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کس قدر زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے، کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے. آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے آپ بڑی دیر سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، کوئی آ رہا ہو. جب لوگ کسی کو ایئرپورٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، اچھا کتنے بجے فلائٹ آ رہی ہے، بورڈ پہ تو یہ ٹائم آ رہا ہے، اوہو فلائٹ لیٹ ہو گئی، اب اتنے گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا. پھر جا کے آپ کہتے ہیں اچھا دیکھیں اب فلائٹ کس وقت آ رہی ہے، آن ٹائم ہے یا نہیں ہے. پھر آپ جب فلائٹ دیکھتے ہیں پتا چلتا ہے فلائٹ آ گئی، پھر آپ کو لگ جاتا ہے اچھا فون کر کے دیکھیں، موبائل پہ فون کرتے ہیں، لینڈ تو کر گئی ہے، بات ہو جائے گی، کتنی دیر میں باہر آئیں گے. سب کو پتا ہوتا ہے کافی ٹائم لگنا ہے ابھی، کہ ابھی ٹائم لگنا ہے، اور ابھی کسی نے باہر آنے سے پہلے سامان بھی پک کرنا ہے، اور ابھی جہاز لینڈ ہونے کے بعد ڈور کھلنے میں بھی ٹائم لگے گا، پھر وہاں سے آنے میں بھی. پھر کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، گلے مل لیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں آ رہے تھے. حضرت موسیٰ پتہ ہے کیسے وہاں پہنچے تھے؟ ان کے ہاتھ میں ایک سٹک بھی تھی. کسی کو حضرت موسیٰ کی سٹک کا نام پتہ ہے اسے کیا کہا ہے قرآن میں؟ عصا. وہ نام نہیں تھا، عصا کہتے ہیں نا سٹک کو عربی زبان میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، کوئی مجھے نقصان دے میں اس کو پٹائی شٹائی بھی کر لیتا ہوں. لاٹھی تو اسی لیے سب رکھتے ہیں نا. آپ کے پاپا جاتے ہیں صبح واک کرنے کے لیے، جاتے ہیں، وہ کوئی اسٹک لے کے جاتے ہیں. ایسی کلوز سوسائٹیز میں جہاں کتے نہیں آتے لوگ لاٹھی لے کے نہیں جاتے، لیکن جہاں کتوں کی آمد و رفت بہت ہوتی ہے لوگ لاٹھیاں لے کے جاتے ہیں، چاہے ینگ ہو. یہ لاٹھی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہوتی، حفاظت کے لیے ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات پوچھی تھی تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہیں کیا جواب دینا چاہیے تھا؟
اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف اتنی بات کافی ہے نا. حضرت موسیٰ نے اتنی لمبی بات کر دی. کیوں کی تھی؟ کہ میری اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے. ایکسائٹمنٹ، بات لمبی کریں. کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ امی آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک بات کریں، سٹوری سنائیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ امی کو لمبی لمبی باتیں سناتے ہیں. پھر ہم گئے، پھر یہ ہوا، پھر ہم اٹھے، پھر ہم نے کھایا، پھر فلاں بات ہوئی، پھر فلاں ہوئی. اب لمبی کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے بھی باتیں لمبی کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا؟ لاٹھی کو پھینک دو. لاٹھی کو پھینک دو. کیوں کہا تھا لاٹھی کو پھینک دو؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا تھا، انہیں دکھانا تھا زندگی کیسے آتی ہے اور کیسے مردہ میں سے اللہ تعالیٰ زندہ چیز کو نکالتا اور کیسے زندہ کو مردہ کر دیتا. لاٹھی سے یہ پتا چل جانا تھا. آپ کے پاس لاٹھی ہے؟ کسی کے پاس؟ کوئی لاٹھی پھینک کے دیکھے. آج آپ نے جا کے کوئی چھوٹی سی سٹک، کوئی چیز لے کے پھینک کے دیکھنی ہے. جب آپ پھینکو گے تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ہاں جی کیا ہوا تھا؟ سانپ. سانپ پتہ کتنا بڑا تھا؟ اژدہا. اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور وہ اژدہا چلنے لگ گیا اور حضرت موسیٰ بھاگ گئے کہ یہ مجھے کھا جائے گا. اگر آپ سانپ دیکھ لیں تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے. کتنی تیز، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کون ہے. اور یہاں پہ کوئی کرسی گر رہی ہے، کسی کے اوپر جا رہے ہیں، آپ کہیں گے مجھے راستہ دو، میں نے جانا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کوئی بھی نہیں ٹھہرتا. بڑے چھوٹے سب ایک برابر ہو جاتے ہیں. کیونکہ سانپ نے نہیں دیکھنا کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. وہ جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کو کاٹ سکتا ہے. مارے خوف کے آپ بھاگ جائیں گے. حضرت موسیٰ کا بھول گیا میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا. ایکسائٹمنٹ ختم. حضرت موسیٰ کو بس ایک ہی بات یاد تھی، بڑا سا سانپ ہے. اور حضرت موسیٰ بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. یہ وہی لاٹھی ہے جو تم نے پھینکی ہے. سانپ کو پکڑ لو، یہ پھر لاٹھی بن جائے گا. لاٹھی کیا ہے؟ مردہ چیز ہے نا. اس میں زندگی کیسے آئی؟ کیسے آئی؟ کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، سکھایا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت سے ہمکنار کرتا ہوں. ہماری دنیا میں ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے. چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا آم کا درخت بنتا ہے کتنے سالوں میں جا کے، پھر آم لگتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. لیکن بیج بھی تو مردہ ہے. اس میں سے زندہ درخت نکلتا ہے نا، اور زندہ پھل بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے جو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ زندہ چیز کو مردہ بنا دیتا ہے. جیسے آپ میں سے کسی کی دادی اماں کی ڈیتھ ہوئی بھی ہے؟ ہاں جی. تو کیسے؟ جب ڈیتھ نہیں ہوئی تھی تو وہ باتیں کرتی تھی، وہ چلتی پھرتی تھی، کھاتی پیتی. جب ڈیتھ ہوئی پھر کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. جس کی زندہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے، مردہ کو ضرورت نہیں ہوتی. پھر جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے قبر میں جا کے رکھ دیتے ہیں، اس کو نہلا کے، اس کو کفن پہنا کے، پھر اس پہ نماز جنازہ پڑھ کے اسے قبر میں رکھاتے ہیں. جس نے زندگی دی اس نے واپس لے لی. ان کو پہلے بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے. آج آپ نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
کچھ بنیادی چیزیں جو نیبرز کے حقوق کے حوالے سے ہم نے دیکھی. آج ہم کچھ مزید چیزیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. کبھی آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی سوسائٹی میں انسانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہیں. تعلق کے بارے میں یاد رکھیے گا، تعلق بنیادی تصورات سے، بیلیف سے ابھرتے ہیں. جو کسی کا عقیدہ ہوتا ہے نا، جس چیز پر کسی کا ایمان ہوتا ہے، اس ایمان کے مطابق تعلقات استوار ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں خاندانی نظام ہے. ویسٹ میں یہ نظام ٹوٹتے پھوٹتے آلموسٹ ختم ہو گیا. یعنی ویسٹ میں اگر گھرانے باقی بھی ہیں تو جو ڈیموگرافک سچویشن ہے وہ بتاتی ہے طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی اور نکاح کی ریشو کم ہو گئی. یہ تو ایک آسپیکٹ ہے نا. خاندان کا بنیادی سیل، آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی یونٹ جو ہے، ہسبینڈ وائف ہے نا. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے. اگر وہ ٹوٹتا ہے تو اوپر کے رشتے، نیچے کے رشتے سب متاثر ہو گئے، برابر کے رشتے سب متاثر ہو گئے. اور سوسائٹی میں یہ چیز اب کامنلی دیکھی جا سکتی ہے کہ رشتے داروں کے تعلقات ویسٹ میں ایسے نہیں ہیں جیسے اسلام ہمیں بتاتا ہے. اور رہے سہے مسلمانوں میں بھی جو تعلقات ہیں، وہاں خاندانوں، برادریوں کے وہ تعلقات نظر نہیں آتے. بہت ڈکلائن کا شکار ہو گئے، آلموسٹ ختم ہو گئے. اور اگر ہیں بھی تو عجیب سے ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے جب انگلینڈ میں گئی تو مجھے ابتدا میں وہ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے جب ہم واک کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک تھوڑا ینگ ہوتی ہیں خاتون، اس کے ساتھ ان کی بیٹی ہوتی ہیں، کبھی بڑی کبھی چھوٹی. تو واک کے لیے جو لوگ آتے ہیں پارک میں تو ان کی یہ ترتیب ہے جس طرح سے آتی. تو پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میری جو الجھن تھی وہ دور ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے ایسے یعنی گروپ سے بھی پوچھا کہ آپ لوگوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، تو پتا چلا نانی، ماں اور بیٹی. نانی کو اس کے بوائے فرینڈ نے چھوڑا جو کہ بیٹی کا باپ تھا، بیٹی کو اس کے بوائے فرینڈ نے چھوڑا جو کہ اس کی بیٹی کا باپ تھا، اور بیٹی ہر ایسے رشتے سے محروم ہو گئی. مجھے یہ بتائیں 3 نسلوں میں وہ رشتے جو دودھیالی ہیں وہ کہاں ہیں؟ ختم ہو گئے نا. وہ تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کو بھی رشتے میں انوالو نہیں کیا جاتا. ننیالی رشتے کہاں ہیں؟ نانی ہے، نانا ہے ہی نہیں، وہ فوت نہیں ہوا ابھی، لیکن نانا الگ رہتا ہے. تو جب وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے رشتے کو بھی نہیں سنبھال سکا تو ہمسایوں کے رشتے کو کہاں سنبھالے گا؟ خاندان کے رشتوں کو کہاں سنبھالے گا؟ ایک ایسی سوسائٹی جس کو ہمارے یہاں آئیڈیلائز کروایا گیا، کیا بات ہے، بہت ترقی کر لی، یورپ میں بڑی ترقی ہے، امریکہ میں بڑی ترقی ہے. کوئی شک نہیں، ترقی تو ہے، لیکن انسانیت میں نہیں، انسانی تعلقات میں بھی نہیں. انسانی فطرت کے اعتبار سے جو سکون انسانوں کو چاہیے وہ نہیں ہے. وہ جیسے اقبال نے کہا، اور یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، یعنی جو ستاروں کے راستوں کی خبر رکھنا چاہتا ہے، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. اسے اپنی فکر کا پتہ نہیں اس کا کیا راستہ ہے.
صراط مستقیم اس کے لیے کون سا ہے؟ اس کو کیا سوچنا چاہیے اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، یعنی سورج کے بارے میں اس کا برین اتنا کام کرتا ہے، جس نے سورج کی شعاؤں کی مدد سے آج گھر گھر بجلی کا آلٹرنیٹ فراہم کر دیا، اور جس کی وجہ سے بہت سے پازیٹیو نیگیٹو، کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو دونوں طرح کے کام جاری ہیں، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، وہ زندگی جو اندھیروں میں ڈوب گئی ہے اس کے لیے سحر کب آئے گی، کیسے آئے گی، دن کی روشنی کیسے پھوٹے گی، انسانیت کو جو تکلیف لاحق ہے اس تکلیف کا درما کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی ریسرچز وہاں نہیں ہو رہی، اندھیرے میں ہے، ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے۔ انسانوں کو بجلی چاہیے، انسانوں کو بجلی کا آلٹرنیٹ بھی چاہیے، انسانوں کو سہولیات چاہیے، لیکن ساری سہولیات ہیں کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو انسان ڈپریشن میں ہے، انسان غموں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ تو کھانا بھی نہیں چاہتا، اس کو اپنی زندگی کی سمجھ نہیں آتی، میں کیوں پیدا ہوا، میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، میں نے کیوں مر جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے، تو میں زندگی میں یہ سب کچھ کیوں کروں؟ جب اسے یہ سمجھ نہیں آتی تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، نہیں پتا چلتا اسے، اس کے سامنے اس کی سوچ بھی واضح نہیں ہوتی۔ اگر آپ ریسرچ سٹڈیز دیکھیں آپ کو حیرت ہوگی، امریکہ میں، یورپ میں، کتنے ممالک میں بیسٹ سیلنگ میڈیسن، اب میں یہ تو نہیں کہتی پچھلی پوری صدی سے، لیکن کئی ڈیکڈ سے بیسٹ سیلنگ میڈیسن ڈپریشن کی ہے۔ تو انسان کہاں ہے؟ انسان تو اپنے غموں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، اس کا گھر، اس کے گھر کے اندر کا سامان سب گروی رکھا ہوا ہے، بینک سے لون لے کے اس کی زندگی ہی رہن پر ہے، وہ پوری زندگی قرض اتارتا رہتا ہے، قرض اتارتے اتارتے جہان سے چلا جاتا ہے۔ اسے زندگی نے کیا دیا، زندگی میں اسے کیا ملا؟ میں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ کو سورہ العلق پر لے جانا چاہتی ہوں۔